बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी, अदालती और इदाराजाती निज़ाम को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया। और आज की बड़ी डेवलपमेंट, इसका सबूत चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा और अलविदाई खिताब में जो कुछ उन्होंने कहा वो पीडीएम और माफिया के मुंह पर तमाचा। इमरान खान हक और सच की राह पर चल रहे हैं, ये बात साबित हो गई। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, ताखीरी हरबे हुकूमत और माफिया की जानिब से इलेक्शन ना करवाने के हवाले से और फिर काफ लीग पीटीआई में इंजमाम, क्या इसके पीछे किसी किस्म की कोई साजिश है? नुकसान होगा, फायदा होगा? चौधरियों के इरादे क्या हैं? सबसे पहले चेयरमैन नैब के इस्तीफे और उनके ऊपर जो दबाव है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, उसकी जो है वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। यहां तक कि इमरान खान के बुग्ज में मुब्तला जो इमरान खान के सख्त तरीन नाकिन हैं, वो भी अब इस किस्म के ट्वीट करने पर मजबूर हो गए। तलत हुसैन, जो कि एक बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी हैं, बाकायदा तौर पर मरियम की कंपेन करते हैं, इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी मजबूर हो गए। और उन्होंने अपने ट्वीट में शेयर किया कि आफ्ताब सुल्तान ने नैब हेडक्वार्टर में अलविदाई खिताब किया। नैब अफसरान से कहता हूं कि आइन को माने, इदारों की बात ना सुने, इदारों की बात ना सुने, यानी दबाव था उन पर। और इदारों से मुराद क्या है? इदारों का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो किसकी जानिब इशारा होता है, आप अच्छी तरह समझते हैं। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, और फिर कहा गया कि फलां शख्स को पकड़ लो, उसके पास एक प्लाट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और एक प्लाट वाले को पकड़ लूं। नैब को ईमानदारी से चलाया है, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आनी अहकामात ना माने। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% मसला है। मैं ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं और आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। ये ट्वीट शेयर किया आपने, ये उनकी गुफ्तगू का हिस्सा शेयर किया तलत हुसैन ने। और कितने बड़े इमरान खान के मुखालिफ और बुग्ज में शिकार हैं इमरान खान के, उनकी जानिब से भी ये ट्वीट क्या जाहिर करता है। जंग जियो ग्रुप की खबर आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जनाब कि आफ्ताब सुल्तान ने नैब हेडक्वार्टर में अलविदाई खिताब में चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया। कहा कि बहुत खुश और मुतमईन हूं, अपने असूलों को बरकरार रखा, किसी दबाव के सामने नहीं झुका, अपनी जिंदगी और पेशा वराना कैरियर में कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश की। मैंने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। हमारा आइन हमारे तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। आइन की बात एक बार फिर उन्होंने की कि जालिमो, आइन के ऊपर अमल करो। वो तमाम लोग जो आइन की बात किया करते थे, आज आइन कहता है कि 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का इलेक्शन जो शेड्यूल है वो आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। आगे चलकर उन्होंने कहा कि आइन पर अमल ना करने की वजह से आज हम सियासी और मुआशी बहरान का शिकार हैं। वाज़े किया उन्होंने आफ्ताब सुल्तान, जो कि काबिल कदर अफसर गर्दाने जाते हैं, कि आइन पर अमल ना करने की वजह से हम सियासी और मुआशी बहरान का शिकार हैं। सियासी अमल और इंतखाबात का तसलसल जरूरी है, ये चेयरमैन नैब भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, ना किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस मैं इस बुनियाद पर खत्म कर सकता हूं कि मुलजिम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि नैब के नौजवान अफसरान पर यकीन है कि वो आला अखलाकी इक़दार और कानून की हुक्मरानी के असूलों को बरकरार रखेंगे। और इन्होंने जनाब जुलाई 2022 में जब रिटायर हुए थे जावेद इकबाल, उसके बाद इन्होंने नैब की सरबराही संभाली थी। शहबाज शरीफ ने फौरन इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने उनसे मुलाकात में कहा कि मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता। यहां पर जंग जियो ग्रुप ने डंडी मारी। और वो बात जो कि तलत हुसैन ने अपने ट्वीट के अंदर शेयर की कि 2 सूबों में इंतखाबात करवाएं, वो इन्होंने यहां से निकाल ली, लेकिन वो बाहर आ चुकी है। लेकिन इसके बाद फौरी तौर पर अब हो क्या रहा है? फौरन जनाब जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं, जो साबिक डीजी नैब भी रह चुके, उन्होंने जनाब फौरी तौर पर, ज़ाहिर शाह साहब जो हैं, फौरी तौर पर उन्होंने ना सिर्फ ओहदा जो है वो कायम मकाम चेयरमैन नैब का संभाल लिया है, बल्कि बिल्कुल उसी तरह से हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। और 9 मार्च की सुबह उन्हें नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। और नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया है। क्या है जनाब इस केस के अंदर जान? तमाम तर तफसीलात तो पहले ही आ चुकी, बिल्कुल ही फजूल और इंतहाई झूठा केस। और नोटिस में जो है वो ये भी शामिल है कि तोहफों में जो 6 रोलेक्स घड़ियां थी उनका सवाल पूछा गया। कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को
کی جانب سے دیے گئے آئی فون کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا۔ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جن کے خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، ان کی کوئی جائیداد انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے نام نہیں کر رکھی۔ جو بھی تمام تر ان کی جائیداد ہے وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کو جائے گی۔ اس سے پہلے قائد اعظم نے اس اصول کے اوپر عمل کیا تھا، کوئی بھی پاکستانی سیاستدان اس نے کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی۔ تو عمران خان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ کرپشن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قاسم کے لیے، سلمان کے لیے، جمائمہ کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، آخر کس کے لیے وہ جائیدادیں بنا رہے ہیں؟ ان کا تو تمام کچھ آپ کے سامنے ہے، اور تمام تر چیزوں کے اوپر آپ غور یا نوٹ بھی نہیں کر سکتے جو آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں۔ اگر ان کی جانب سے کسی قسم کی ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں، اگر کسی قسم کی کوئی اس قسم کی کوشش کی بھی گئی ہے تو عمران خان قطعاً اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسی کیس کے اندر 7 مارچ کو پرویز خٹک کو بھی اور شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، 8 مارچ کو عمران خان اور بشرا بی بی، اور 9 مارچ کو فواد چودھری کو، یعنی کہ 7، 8، 9 ان تینوں دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے، جو کہ زیادہ بولتے ہیں، جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے، ہینڈلرز نے عمران خان کو کئی پیغامات بھی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن عمران خان وہ پیغامات نہیں مانے۔ پر فواد چودھری تو جیل کی بھی سیر کر آئے ہیں، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی جو ہے وہ اب اس قسم کی کوششیں جاری ہیں، ان کے خلاف بھی کیسز بنائے جانے کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں۔ تو یہ ہے وہ جناب ماحول۔ یہ کہا جا رہا تھا چیئرمین نیب کو، اور جو کام کرنے سے جناب انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد فوری طور پر جناب وہ کام ہو گیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چیئرمین نیب کے اوپر کتنا دباؤ تھا اور کہاں سے دباؤ تھا، یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری جانب جناب آڈیو لیک کا معاملہ ہے، ملک بھر کی جو بار کونسلز ہیں سپریم کورٹ کے جج کے خلاف وہ ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک بھر کی جو بار کونسلز ہیں کیا انہیں اس بات کا نہیں اندازہ کہ صوبوں کے اندر آئین کے تحت، قانون کے تحت 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر؟ تو ابھی تک آپ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف اس قسم کا کوئی ریفرنس سامنے کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک آپ کوئی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ جناب وکلا برادری ہیں، آپ پاکستان کی بار کونسلز ہیں، لیکن ہمیشہ نواز لیگ کے کہنے پر ہی کیوں آپ حرکت میں آتے ہیں؟ اور جو چہرے اس میں ہم دیکھتے ہیں جناب پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین حسن رضا پاشا اور جو دیگر لوگ کہ جناب تمام صوبائی بار کونسل ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ فرنزک مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھا جائے کہ جو دیگر معاملات ہیں، جس طرح سے سیاسی جماعت نون لیگ باقاعدہ طور پر ججز کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اگر آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس یاد ہے، اس میں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کیا اس وقت ان ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جن کے خلاف نون لیگ ایک بے بنیاد جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ اور خاص طور پر آج تو جنگ جیو گروپ نے خبر بھی شائع کی کہ نون لیگ وہ جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کر رہی ہے۔ راست اقدام کا لفظ انہوں نے خبر میں استعمال کیا کہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مشاورت مکمل کی گئی ہے، اور اجلاس میں قانونی ٹیم جو نون لیگ کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن نواز شریف کے خلاف مقدمے میں نگران جج رہے۔ جناب پورا ایک پروسیجر تھا، مقدمے میں اگر نگران جج رہے تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، اس بینچ کے اندر کتنے ججز شامل تھے، اس کے بعد معاملہ لوور کورٹ تک گیا، ٹرائل کورٹ تک گیا، وہاں بھی تمام در تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے ججز کو آپ نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو سارا معاملہ کھولیے جناب۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن نواز شریف کے بڑے خلاف ہیں، اور جناب اسی طرح سے جو دوسرے جج ہیں مظاہر اکبر نقوی وہ بھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے وہ متسبانہ رویہ رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ عام طور پہ ماضی میں جج جو ہیں وہ خود کو سماج سے علیحدہ کر لیتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر رہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کروانے کے حوالے سے، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی، یہ جو 4 ججز ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ باقی سپریم کورٹ کا بھی ہمارے ذرائع کے مطابق یہی موقف ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، لیکن ان کی جانب سے کیونکہ اطلاعات ہیں، کیونکہ ریمارکس بھی دیے جا چکے، معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوایا جا چکا، اس لیے ان ججز کے خلاف نون لیگ اب باقاعدہ طور پر کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ وہ جناب بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر نئے انتخابات کے حوالے سے کہ جناب نئے انتخابات ہونے چاہیے وقت کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق، اور یہی جناب آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے، اور یہی اس وقت جناب وقت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب کچھ اور اہم ترین فیصلے بھی آئے ہیں عدلیہ کی جانب سے، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کا ان تمام تر معاملات کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب آج اجلاس منعقد کیا، اور اجلاس کے بعد جو ان کی جانب سے بیان سامنے آیا وہ جناب بڑا حیران کن ہے۔
اور وہ بیان کچھ اس طرح سے ہے جناب کہ ہم ابھی مزید مشاورت کرنے جا رہے ہیں اٹارنی جنرل سے اور قانونی ماہرین سے، اور انہوں نے کہا جناب ہم نے آئین قانون پڑھا ہے اور رہنمائی لینے جا رہے ہیں اور ہم 90 دن میں الیکشن کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا، مجاز اتھارٹی دیا کرتی ہے۔ تو جناب ہمت کیجئے، مجاز اتھارٹی کا نام کیوں نہیں لے رہے جناب؟ آپ مجاز اتھارٹی کا نام لیں، صدر مملکت نے ڈیٹ دے دیا ہے، اگر آپ کے خیال میں وہ مجاز اتھارٹی نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں گورنر مجاز اتھارٹی ہیں، تو آپ گورنرز کا نام لیں، مطالبہ کریں اور کہیں کہ جناب گورنرز کیوں اعلان نہیں کر رہے، ہمیں اعلان کر کے تاریخ کا اعلان کریں، ہم نے دن کم ہیں، جو ہے وہ 90 دن اندر جو ہے وہ پورے ہونے جا رہے ہیں، ہم نے شیڈول جاری کرنا ہے کم سے کم 48 دنوں کا، تو نام کیوں نہیں لے رہے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان کے آخر تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران خان کے دور حکومت میں تو واضح طور پر نام لیے جاتے تھے اور ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل آپ نشانہ بنا رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں جناب آئین کے اندر نہیں لکھا، تو جناب آئین کے اندر اگر نہیں لکھا، یہ آپ کا موقف ہے، تو اس کی تشریح آ چکی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، وہ آپ کو کہہ چکا کہ گورنر کی مشاورت کے ساتھ آپ اعلان کریں، گورنر نے نہیں تاریخ دی تو اس کا حل بھی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کے مطابق صدر مملکت 9 اپریل کی تاریخ دے چکے ہیں، آپ نے خود یہی تاریخ تجویز کی تھی، اب اگر صدر مملکت نے تاریخ دے دی ہے، آپ کو شیڈول دینا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ شیڈول دیں اس میں آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اس حوالے سے مزید ابھی رہنمائی لیں گے۔ تو کتنے ماضی میں کیسز ہیں جن میں آپ حکومت کے اٹارنی جنرل سے رہنمائی لیتے رہے ہیں یا آئینی ماہرین سے رہنمائی لیتے رہے ہیں؟ کون سے آئینی ماہرین ہوں گے یہ جن سے آپ رہنمائی لیں گے؟ جسٹس شائق عثمانی یا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب، جو کہ خود ماضی میں بارہا اپنے موقف سے کئی دفعہ جو ہے ہٹ چکے ہیں، اور ان دنوں بھی بڑا عجیب و غریب آئین اور قانون کے برخلاف جو موقف ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ شک آپ کے سامنے ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ عام انتخابات کے لیے صدر تاریخ دے گا۔ اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ عام انتخابات ہوتے کیا ہیں۔ عام انتخابات سے قطعاً مراد صرف قومی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہے، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی عام انتخابات ہوتے ہیں۔ اب ضمنی انتخابات تو ہو نہیں رہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر، یقیناً یہ عام انتخابات ہیں، تو صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا قومی اسمبلی کے، صدر اس حوالے سے بڑے واضح ہیں، اور اسی شک کا سہارا لے کر سامنے رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اعلان کیا، اور اب آپ یہ جو مزید رہنمائی لینے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہ ہے جناب صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس، ٹائم آپ لینا چاہتے ہیں۔ صدر اعلان کر چکے اتوار کا روز 9 اپریل، الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 57(1) اور آپ کو ہدایت بھی کر دی ہے کہ شیڈول جاری کریں، اور ایک دن کی بھی اجازت نہیں دیتا قانون کے سے آگے لے جائے، لیکن دوسری جانب آپ کو وہ پہلے اجلاس میں بھی بلا چکے، آپ نے اس کے اندر بھی شرکت نہیں کی، اور اب آپ کا عمران خان کے دور حکومت میں کس قسم کا رویہ تھا اور موجودہ حکومت میں کس قسم کا رویہ ہے، زبان کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، دیگر چیزوں کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، تو جناب الیکشن کمیشن صاحب آپ کو جو نون لیگ ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، عمران خان کے دور میں کس قسم کی زبان استعمال کر کے جو ہے وہ آپ کو بلاتی رہیں، لیکن اس وقت تو بالکل آپ کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی۔ دوسری جناب ایک دو اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس، شاہد خاقان عباسی نے انتخابات کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ بیان آیا، اور اس کے بعد ایل این جی ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ کینسل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ تو ہے جناب جس کی پردہ داری ہے کہ اپنی پارٹی کے صاحب نے آپ کو کہا کہ جناب 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور پھر ان کے اوپر کیس آ گیا۔ پیپلز پارٹی بھی ماضی میں کہہ چکی ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، تو معاملہ کیا ہے جناب؟ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ پھر جناب ایک اور اہم ترین مثال آپ کی اہلیت کی، آپ کے کارناموں کی، قاسم علی شاہ صاحب کو آرٹ کونسل لاہور کا 3 سال کے لیے چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے، اور ان کی اہلیت کیا ہے؟ اہلیت ان کی یہی بنتی ہے کہ انہوں نے عمران خان پر کتنی تنقید کی ہے جو ہے وہ کل ملا کر ابھی تک ہمارے بعض دوستوں کے خیال میں، اور پچھلے کچھ چند دنوں میں جو کچھ انہوں نے کچھ مخصوص لوگوں کے کہنے کے اوپر کیا، شاید یہ اس کا پھل ہے۔ اور جس حکومت کے اپنے 3 ماہ کا نہیں پتا، وہ جناب اس وقت اگلے 3 سال کی تعیناتیوں کے حوالے سے فیصلے کر رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نیب کے سربراہ کے مستعفی ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے جناب عمران خان کے خلاف کیس بنانے سے انکار، اور یہ ٹویٹ کیا ہے جناب مبشر زیدی صاحب نے، سینئر صحافی، اور اسی طرح سے جو ہم نے بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی ذرائع سے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو کیسز کے اندر پھنسایا جائے، لیکن آفتاب سلطان نے انکار کر دیا۔ اب سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند عرصے پہلے تک جنگ جیو گروپ اور دیگر جو ملازم صحافی ہیں، بڑے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں، وہ بشیر میمن صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں بشیر میمن صاحب جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عمران خان کے خلاف بڑے مشہور ہوئے تھے، ان کے تو بڑے پے در پہ انٹرویوز آپ نے چلائے تھے، کئی
ٹی وی چینلز کے اندر، یوٹیوب چینلز کے اندر آپ نے ان کو بلایا تھا۔ اب جناب آفتاب سلطان کو لے کر آپ کب جو ہے وہ یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور کب یوٹیوب چینل کے اوپر بعض ہمارے جو وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ہیں وہ کب اپنے یوٹیوب چینل پر ان کو لے کر آئیں گے؟ کیونکہ جو کچھ انکشاف آفتاب سلطان نے کیا ہے وہ تو جناب بڑا ہی واضح ہے۔ پھر طلعت حسین کا ٹویٹ، اور پھر اسی طرح سے عمر چیمہ کا ٹویٹ، اور ایسے جو لوگ جو آفتاب سلطان کو ایک اچھا دیانتدار افسر گردانتے ہیں وہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان کے مخالفین بھی ہوں۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب اسی ماحول کے اندر یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر ایک تجویز آئی جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ امیدوار کو 2 سے زائد حلقوں سے الیکشن لڑنے سے جناب روکا جائے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی جو تھی، پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی، اس میں جناب یہ آئی۔ مسئلہ انہیں یہ پیدا ہوا، ماضی میں بھی یہ سب کچھ تھا، بھٹو صاحب بھی لڑتے رہے، نواز شریف بھی لڑے، بے نظیر بھی لڑتی نہیں، باقی صاحب بھی۔ اب مسئلہ انہیں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے جب 9 حلقوں کے اوپر الیکشن لڑ کر، 8 حلقوں کے اوپر الیکشن لڑ کر، 6 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ انہیں شکست دی، 5 حلقوں کے اوپر انہیں شکست دی، اس کے بعد اب یہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگر 10 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ 10 کے 10 جو ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں جناب، پیسے بڑے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پیسوں کا اگر آپ نے اتنا ہی خیال کرنا ہے تو ہم آپ کو کئی ایسی مدیں بتا سکتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے کہ الیکشن کمیشن اگر ایک دفعہ کا خرچہ ہوگا، اگر آپ یہ سارا اس میں سے پروسیجر جو ہے وہ ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف لے جائیں، دیگر معاملات بھی جو ہے وہ اپنے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، تو آپ اپنے زیادہ زیادہ خرچے بچا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرف تو آپ آ نہیں رہے، لیکن کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ مخصوص قسم کی قانون سازی کروانا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں، ایک چیز جاتے جاتے جو ڈسکس نہیں ہو سکی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ تھم نے اس میں اس کا ذکر ہے، وہ ہے جناب پرویز الہی کی شمولیت کاف لیگ میں۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پرویز الہی کو چودھری شجاعت جو کہ پارٹی صدر ہیں ان کی جانب سے انہوں نے پہلے نوٹیفیکیشن دے رکھا تھا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے جواب نہیں دیا، آج خبریں تھی کہ وہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہے، ضم ہونے جا رہی ہے کاف لیگ پی ٹی آئی میں، تو چودھری شجاعت نے انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہماری جماعت کاف لیگ کا جو نام ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ چھوڑیں، اوپر چاہے آپ جس مرضی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کاف لیگ کی شمولیت کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً سوالات گردش تو کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جناب اگر کاف لیگ کو ان کے انتخابی نشان پر ٹکٹ دیے جائیں، اس سے یہ بہتر ہے کہ کاف لیگ میں یہ جو لوگ شامل ہیں، پرویز الہی، مونس الہی وغیرہ، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کے بلے کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ایک زیادہ میرا خیال ہے ون ون سچویشن ہوگی عمران خان کے لیے۔ باقی اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ہے کہ چودھریوں کا ماضی کے اندر کیا کردار رہا، فیوچر میں کیا رہ سکتا ہے، لیکن کوئی عمران خان کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر معاملات آپ سمجھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔